हाँ कान के अंदर रख लेते थे। अब क्या है बोलकर बोले तो यहाँ अच्छे रख ले रही। और फिर और एक फर्क सुनो क्या, पहले जमाने में बहरे जब रखते थे उनको सुने आता था वो रखे, तो ये जमाने के बहरे जो रख रही रखने के बाद उनको सुने नहीं आता। वो रखते थे तो उस जमाने में जिसके कान का पर्दा फूट गया, नाना नहीं सुने आता, नाना नहीं सुने आता, जाको नाना जाको देता था तो रख ले को नाना हाँ बोल रहे सुने आ गया। अब इन्हें सलामत अच्छा कान सही सब अच्छा है, आप पुकार रहे मामू मामू मामू, कहाँ है मामू, जहन्नम में पड़ा है। गाना सुनना क्या मौलाना, जहन्नम, फिल्म देखना क्या, जहन्नम। वुजू करते करते भी वो नौजवान कान में बड्स रखा हुआ है, वुजू कर रहा है। अच्छा आरो रखो बाद में, अरे वुजू किसे वुजू करते करते, क्योंकि हदीस में है कि वुजू करने वालों के सामने फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते से बात, इतना बड़ा मकाम पा लिया ना इन्हें, बहुत जल्दी इतने बड़े दर्जे में चलेगा ना इन्हें, क्योंकि बोल देगा कान में क्या किया, वुजू कर रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका क्या फरमाते हैं कि वुज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर वुज़ू करे तो भी वुज़ू हो जाता, बिस्मिल्लाह पढ़कर वुज़ू करे तो भी वुज़ू हो जाता। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर वुज़ू करोगे जो चीज़ें तुम्हें धोते हैं वो चीज़ें पाक होते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर वुज़ू करोगे तो पूरा जिस्म पाक होता है। हाथ वुज़ू करने से पहले की दुआ, फिर हाथ धोने की दुआ, कुल्ली करने की दुआ, नाक में पानी डालने की दुआ, चेहरा धोने की दुआ, सर का मसा करने की दुआ, दोनों हाथ धोने की दुआ, कान का मसा करने की दुआ, गर्दन का मसा करने की दुआ, पाँव धोने की दुआ, वुज़ू के बाद की दुआ। आहा, कभी जिंदगी में सोचो मेरे नौजवानों, दुआओं से आरास्ता, कभी जिंदगी में ऐसा वुज़ू हमको नसीब हुआ? आज रोजी रोटी का रोना, तुम्हें भी रो रही हमें भी रो रही। क्या बात, खैरियत क्या, अल्लाह का फजल बोलता था, खैरियत क्या है, खैरियत क्या है, कैसे बात चल रही मैं पा रहा, उन्हें उतरे तक क्या भी होता नहीं हजरत। अरे उससे भी हमारी रोजी को क्या बात ताल्लुक, उन्हें कौन, गेरेहल्ली के मुसलमानों, टुमकुर के मुसलमानों, कर्नाटक के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, अल्लाह ने हमारी रोजी को उसके साथ जोड़ा नहीं। कौन उन्हें, हमारे नाश्ते का जिम्मेदार, हमारे दोपहर का जिम्मेदार, हमारे रात के खाने का जिम्मेदार, हमारे चाय और दूध का जिम्मेदार कौन साहब? उन्हें मुल्क को चलाने वाला, हमारा पेट चलाने वाला नहीं है, हमारे पेट का मालिक तो अल्लाह है। कुरान की पहली आयत में अल्लाह ने हमको ये बता दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे बंदे तू जा दुनिया में मेरी इबादत कर, रोजी रोटी का टेंशन मत ले, इबादत करना तेरा काम है, तुझे पालना मेरा काम है। ये अल्फाज नहीं, अल्फाज नहीं, रब्बे काबा की कसम हकीकत है। मेहनत करो, भरोसा उस पर रखो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह तुम्हारे रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। अल्लाह फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, जमीन का हर जानदार छोटा बड़ा
موزی غیر موزی، حلال کے حرام، رب کعبہ کی قسم اللہ فرماتا ہے ان تمام کی روزی کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جس پر عمل کرنے سے اللہ روزی روٹی میں اور سہولت پیدا کر دیتے ہیں، برکت دے دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک عمل بتاتا ہوں جو عنوان چل رہا ہے، اس کے مطابق وضو کرتے کرتے چہرہ دھوتے نہیں۔ ارے وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، فرض، پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے توڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو، یہ پورا چہرہ دھونا ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ سوکھا رہ جائے وضو نہیں ہوتا۔ عورتیں بھی سنو، مرد بھی سنے۔ اب یہ چہرہ دھوتے وقت حدیث میں دو دعائیں ہیں، دو دعائیں۔ ایک دعا کیا؟ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو منور اور مجلہ فرما دے اس دن جس دن آپ کئی بندوں کے چہروں کو ان کے اعمال کی وجہ سے کالا کلوٹا بنا دیں گے۔ آسان حوالہ دیتا ہوں، آسان حوالہ دیتا ہوں، آپ اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہے تو صرف تقریریں سن کر مت اٹھو، کچھ تقریروں کا ریفرنس بھی معلوم کرو۔ آسان حوالہ دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک بے مثال عالم دین گزرے ہیں جن کا نام حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے اللہ نے اتنا زبردست کام لیا، اتنا زبردست کام لیا کہ ان سے اللہ نے اپنی کتاب کا آسان تفسیر کا کام لیا، اور اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے اس دعا کے بارے میں، اور یہ قرآن کی آیت کا ایک جز ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ قیامت میں کس کے چہرے کالے ہوں گے، قیامت میں کس کے چہرے کالے ہوں گے۔ جو دنیا میں کالا ہے وہ قیامت میں کالا نہیں رہے گا، جو دنیا میں گورا ہے وہ قیامت میں گورا نہیں رہے گا، جو دنیا میں گوری ہے وہ قیامت میں گوری نہیں رہے گی، جو دنیا میں کالی ہے وہ قیامت میں کالی نہیں رہے گی۔ خبر سے اٹھنے کے وقت اور حشر کے میدان کے حالات ہی الگ ہوں گے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے حشر کے میدان میں ان لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی کون؟ جو دنیا میں نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، نبی کا راستہ چھوڑتا ہے، ایسے آدمی کا چہرہ حشر کے میدان میں کوئلے سے زیادہ کالا ہو جائے گا۔ آج سنتوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ٹائمہ دیکھ رہی ہیں 9:30 ہو گئی ہیں، 10:30، 11:30، 12 کئی کو نہیں حضرت، اپے تو حضرت پیران پیر کے زمانے کے بیان ختم کرنے نہیں حضرت، ہیپی نیو ایئر کا میسج دینے۔ نبی کا دیا ہوا شہد چاٹ نبی کے دشمنوں کا تھوک کیوں چاٹتا ہے؟
مجھے تو بہت افسوس ہے، میرے رب کا کرم اور فضل ہے، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اور جو باتیں علماء کہتے ہیں، ان تمام علماء اور یہ عاجز ان تمام باتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے، میرے رب کی قدرت، میرے رب کی عطا ہے، اللہ نے ہم کو بچایا۔ مجھے یہ بات کا بڑا افسوس ہوتا ہے محترم کہ دنیا کی کوئی قوم ہماری نقل نہیں کرتی۔ ابھی میں نے بتایا تبارک صاحب 4200 قوموں میں یہ قوم بھی ہمارا کوئی عمل کا نقل نہیں اتارتی، بلکہ ہم ایک ہی ایسے ہیں جو دنیا کی ہر قوم کی نقل کرتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کون بھی ہماری ٹوپیاں دیکھ کر ٹوپی پہنتا؟ کون بھی ہمارے داڑیاں دیکھ کر داڑیاں رکھتا؟ کون بھی ہمارے عیدہ میں بریانی بناتا اپنے گھر میں؟ کون بھی ہماری عورتوں کا حجاب اور نقاب و برقع دیکھ کر برقع پہنتا یا پہنتی؟ 4200 قوموں میں ایک اسلام کو الگ کریں گے تو 4190 پر 9 قومیں اس زمین کی ہمارے کسی عمل کی نقل نہیں کرتی۔ مسلمانوں، کیا ہم اتنا گر گئے کہ ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اچھا لگا؟ اسی لیے نبی روئے ہمارے لیے۔ آج بھی خبر مبارک میں میرے آقا کو اگر کسی کی فکر ہے تو میری اور آپ کی فکر ہے، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ خبر مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ نیا سال، ہیپی نیو ایئر، 12 بجے سال شروع ہوا تو خوشی زمانے کا، اس کا سال شروع ہوا تو خوشی۔ برتھ ڈے انگلش بولنا سیکھو حضرت۔ میں بھی پہلے برتھ ڈے بولتا تھا، مجھے چھوٹی بچی بولی حضرت میں تمہارا بیان سنتا ہوں، بول بیٹے۔ وہ انگلش میں بولتی نا، ویسا نہیں حضرت، برتھ ڈے بابا۔ یہ بولے اندر ہے نا آر کہاں گیا؟ برتھ ڈے میں مر گا انہیں۔ برتھ ڈے زمانے کا سال شروع ہوا، حالانکہ جنوری کی 1 تاریخ کو خوشی منانا، ارے محرم کی 1 تاریخ کو خوشی منانے کا ثبوت نہیں ہے تو جنوری کی 1 تاریخ کو خوشی منانے کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ بعض متقیہ کیا کرتے، کیا ابھی نہیں کرتے حضرت، ہم لگا صرف اس دن ہے نا کپڑے پہننے کو رہتی بریانی پکا کو کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی نقل میں داخل ہے۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، میں شاید اس سے پہلے بھی کبھی کہیں عرض کیا تھا، حضرت تھانوی واقعات کے بیان کرنے پر بھی بڑی احتیاط برتتے تھے۔ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ لکھا، ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے، نماز کے پابند، روزے کے پابند، متقی پرہیزگار، جن کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد دیکھا گیا کہ ان کو سخت عذاب میں مبتلا۔ ہمارے نبی کے عمل اور ہمارے نبی کی شریعت سے خوبصورت اور حسین و بہتر دنیا اور آخرت عقل اور فطرت کے مطابق خدا کی قسم کسی کا عمل نہیں ہے، بولتا نہیں، ہوچ نہیں سکتا۔ یہ جملہ اگر دنیا پکڑتی ہے
پکڑنے دو، مجھے بلاتی ہے، بلانے دو، بحث کرتی ہے، آج اس تیار ہے، انکار کر کے مجھے موت کے گھاٹ اتارتی ہے، تو میں اپنے جملے پر ثابت رہ کر اس موت کو شہادت سمجھتا ہوں۔ ہمارے نبی کے طریقے سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں ہو نہیں سکتا۔ ہمارے نبی کے طریقے سے کوئی طریقہ دنیا کا اچھا ہو نہیں سکتا۔ قرآن بتا دیا میرے نبی کا طریقہ کتنا بہترین ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ایک بہت بڑے 2 قصے بولتا ہوں، سنو نوجوانوں، بہت سنبھلنا، تمہیں بہت سنبھلنا۔ اب تو ایسا دل چاہتا مجھے ڈنڈا لے لے کو، اسا لے لے کو پھروں کانتی بھی ایسے چھکردہ پڑدہ مل گئے تو خوب ماروں۔ جب زبان سے سمجھ نہیں سکتے تو ان کو سمجھانے کے لیے لاٹھیاں اٹھانا پڑتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو، تلوار بولیا نہیں نام۔ ایک بہت بڑے بزرگ، صوم و صلات کے پابند، متقی اور پرہیزگار، مرنے کے بعد کسی نے دیکھا زبردست عذاب میں مبتلا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا، حضرت آپ اور عذاب، یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ ہاں تو جو دیکھ رہا ہے وہ صحیح دیکھ رہا ہے، میں سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں۔ کوئی بڑا گناہ جسے تم بڑا سمجھتے ہو ویسا گناہ تو میں نہیں کیا، جسے تم معمولی سمجھتے ہو ایسا بڑا گناہ مجھ سے ہوا۔ جسے تم بڑا گناہ سمجھتے ہو ایسا بڑا گناہ نہیں ہوا مجھ سے۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، چوری نہیں کی، زنا نہیں کیا، حرام نہیں کھایا، نظر کا غلط استعمال نہیں کیا، میں ایسا کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ لیکن جسے تم معمولی گناہ سمجھتے ہو بلکہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، اللہ نے اسے مجھے پکڑ لیا اور اتنے سخت عذاب میں داخل کر دیا۔ خواب دیکھنے والے نے اس بزرگ سے پوچھا کیا گناہ ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ زمانے میں ہولی کا دور چل رہا تھا، میں پان کھانے کا عادی تھا، میں پان کھایا جس کی وجہ سے میرا تھوک لال ہو گیا۔ میں راستے میں جا رہا تھا، ایک گدھا کھڑا تھا، گدھا بالکل خاموش، مجھے مذاق سوچی، ارادہ ہوا مذاق کرنے کا، تو میں نے اچانک اس گدھے کے سامنے سے گزرتے گزرتے کہا میاں گدھے تجھے کوئی ہولی نہیں لگایا؟ چل میں تجھے لگا دیتا ہوں۔ میں نے وہ لال تھوک اس پر تھوک دیا، بس گزر گیا وقت۔ اس کے بعد بھی میں کئی سال زندہ رہا۔ اے گیرے ہلڈی کے مسلمانوں، اے ٹمکور کے مسلمانوں، اے ریاست کرناٹک اور ہندوستان کے مسلمانوں، آئینے کے سامنے جا کر کھڑو، تمہارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک کتنے غیروں کی مشابہت ہے، مجھے معاف فرمائے۔ میں یہ جملہ شاید پہلے بھی کہا، 2 چیزیں اگر تمہارے پاس نہ ہو تو پھر تمہارے باطن کے بھی ایمان کی کوئی دلیل نہیں۔ ایک تمہارا نام اور ایک تمہاری ختنہ، یہ 2 چیزیں تم کو اندر سنبھال کر رکھی ہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی، میرے جملے سخت ہیں تو مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یہ 2 چیزیں نہ ہو تو
پھر مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفنانے کا جواز تک نہیں ہے۔ اور ایسے مسلمانوں کے مرنے کے بعد ان کے جنازے کی نماز پڑھنا اور پڑھانا، مولانا پوری ضمانت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، چلو بیٹھیں گے انشاءاللہ، میں بھی حوالہ جات پیش کرتا ہوں، میں بھی کسی دکان اور فیکٹری سے آیا نہیں، میں الحمدللہ اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کیا ہوں، میں نے بھی مدرسے کے اندر اپنے اساتذہ کی محنتوں کا کچھ ثمرہ پایا ہوں، ایسے اٹھ پھٹان نہیں ہے کہ میں نے تقریر کرنا سیکھ لیا، جو میری زبان میں آ جائے میں بول دیتا ہوں، کہنے سے پہلے سوچتا ہوں، خدا سے بھیک مانگ کر بیٹھتا ہوں۔ میرے نوجوانوں جو سنت سے دور ہو، کان کھول کر سن لے، اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا اور پڑھانا بھی کراہت سے خالی نہیں۔ کیا مفتی صاحب؟ قرض لے کر ادا کیے بغیر مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھانے سے آقا احتیاط فرماتے ہیں۔ تو پھر حضور کے زمانے میں ایک صحابی بھی میرے تیرے طرح نہیں تھا نوجوان، اگر ہوتا تو اس کا ثبوت بھی ہو جاتا، تو پھر کلمہ پڑھ کر اگر کوئی داڑھی منڈاتا تو کیا اس کے جنازے کی نماز آقا پڑھاتے؟ کلمہ پڑھ کر نماز چھوڑتا کیا آقا اس کے جنازے کی نماز پڑھاتے؟ کلمہ پڑھ کر ٹکنے سے نیچے یہود و نصارہ کی طرح لباس پہنتا کیا آقا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد غیروں کی نقل کرتا، اللہ اکبر، پیارے آقا تو اس سے مصافحہ نہیں کیے جس نے کسی بت کو چھو کر آیا ہے، اور ہم غیروں کی نقل کریں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پکے مسلمان۔ بزرگ فرماتے ہیں عذاب کے مبتلا، میں نے دیکھا گدھے کو تو میں نے کہا کہ تجھے میاں گدھے کسی نے ہولی نہیں لگایا، چل میں تجھے ہولی میں ایک بات یاد آ رہی ہے، پھر کہیں چھوٹ نہ جائے، میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، جائز میک اپ کرتی ہیں تم، ضرور کرو، جائز میک اپ کرو، میرے پاس یہ تمام باتیں آئی ہیں، تم جائز میک اپ کرو، تم فیئر اینڈ لولی اگر حقیقت میں صحیح ہے تو اس کا استعمال کرو، پونڈس پاؤڈر اگر حقیقت میں صحیح ہے تو اس کا استعمال کرو، لپسٹک میں کوئی ایسی ویسی چیز لگی ہوئی ملی ہوئی نہیں ہے، وہ ثبوت تمہارے پاس ہے تو تم اس کا استعمال کرو، کپڑوں کی زیب و زینت تم اختیار کرو۔ آج کل تو ٹمکور کے علماء کے بارے میں بھی علماء کے بیچ میں تو یہ اختلاف بڑا پسندیدہ چل رہا ہے، مرد حسین ہے کہ عورت حسین ہے، اور مجھے بھی اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ واقعیتاً ٹمکور کے علماء کے بیچ میں آتا ہوں تو میں بنگلور کو قسم سے بھول جاتا ہوں۔ میں نے ان علماء میں وہ محبت دیکھا ہے، یہاں کے علماء میں وہ درد دیکھا ہے، یہاں کے علماء میں وہ فکر دیکھی ہے، یہاں کے علماء کے آپس کے وہ تعلقات دیکھے ہیں۔ میں آج کے اس اسٹیج میں ان علماء سے کہنا چاہتا ہوں، نظر بھی بہت بری چیز ہے، کبھی کبھی اس قوم کے سامنے تھوڑا بہت لڑ لیا بھی کرو۔ کیا مولانا آپ بہت پیچھے بڑھ گئے، معاف کرنا، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، یہ قوم ہے نا، مولوی صاحب اچھے رہے تو بھی دیکھنا نہیں چاہتی، خراب رہے تو بھی دیکھنا نہیں، آخر کیسا دیکھنا چاہتی رہے بابا؟ کیا ابھی گھر بنائے نہیں، گاڑی لیے نہیں، کپڑے بھی سادے سیدھے، اتنے مولوی صاحب ترقی کر لیے، ایک ہمارا امام کہاں ہے کہ وہاں ہے، یہ جملہ وہی صاحب ان کو ترقی کر لیے، 150-10,000 روپے، لیکن ان کی گاڑی 90,000 روپے، آخر پیسہ کہاں سے آتا؟ ایسا سوچتا جیسے یوگی سوچ رہا ہے۔ عورت حسین ہے کہ مرد حسین ہے،
یہ خوبصورت مسئلہ زیر بحث سے یہاں کے علماء کے بیچ میں۔ میری ماں اور بہنیں، تم زیب و زینت اختیار کرو، زیب و زینت اختیار کرو، کاجل لگاؤ، پاؤڈر لگاؤ۔ آپ اگر لپسٹک کا میٹیریل علماء نے فتویٰ دیا ہے، آپ پیش کر دوں گا میں آپ کو۔ پہلے کہتے تھے لگانا جائز ہے، جائز ہے، جائز نہیں، اٹھ پٹھان باتیں ہوتی تھی۔ جائز ہے ہونٹوں کو لال کرنا، جائز ہے، لیکن جو میٹیریل ہے اس کے اندر کے اجزاء اگر پاک اور صاف ہو، کوئی ایسی حرام چیز کی ملاوٹ نہ ہو تو لگا سکتے ہیں۔ سورج بھی وہ فیئر اینڈ لولی کے کریم کے بارے میں بھی کیا کے بول رہے ہیں لوگ، مجھے تو نہیں معلوم، تحقیق نہیں ہے میری، آپ کے پاس تحقیق، اگر آپ کے پاس اس بات کا علم ہے کہ اس کے اندر بری چیز ہے تو چھوڑ دو، اس کے علاوہ اچھی چیزوں کی بھی کچھ کریم آ رہے ہیں، تھوڑا بہت استعمال کر لو۔ میں باقاعدہ کبھی عورتوں میں بات ہوتی ہے تو میں برابر کھلا بولتا ہوں، آپا ذرا بار بار سور کو دکھا بھیا کو، تاکہ انہوں ہوٹل میں کھانے کی فکر نہ کرے، سمجھے جملہ؟ تو دیکھے تو ان کے سامنے کیسی کی رہتی، بیچارہ باہر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ عرب میں ایک عالمہ محترمہ کے بیٹے کا جب نکاح ہوا تو وہ عرب کی عالمہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، ایک چھوٹی سی کتاب عربی زبان میں بنی اور اس میں لکھا ہے، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹے جب بھی اپنی بیوی کے قریب جاؤ تو تم بھی ذرا سچ کر سنور کر بڑے ہی اچھے نرالے انداز سے جاؤ۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ تمہاری بیوی ہی تمہارے سامنے حسین و جمیل رہے، اس کی نگاہیں بھی اس بات کو طلب کرتی ہے کہ اس کا شوہر بھی اس کے نگاہوں میں حسین اور جمیل رہے۔ تمہیں بھی ذرا اچھے کپڑے پہن لے کو، سرما گرما لگا لے کو، منہ ہاتھ وضو کر لے کو، منہ ہاتھ دھو لے کو، ایسا جانا تو بے اختیار سلام کے بعد I love you نکل جانا۔ کیا سکھانا رہے بابا تم نہ، لوگا ہم نہ بولتے، کیا بولتے ہی نہ حضرت، ہمیں نہیں بولے تو کون بھی بولنے والا بھی نہیں ہے۔ بابا بولنا تھا بیٹے کو، اماں بولنا تھا بیٹی کو، نہیں کون، اب ہمیں تمہارے واسطے بابا، ہمیں تمہارے واسطے اماں، اب ہمیں نہیں بولے تو کون بھی نہیں بولتے حضرت یہ بات نہیں۔ انہیں سیدھا دکان سے جاتا کہ جا کو کوٹی میں کپڑے نکالا کو، وہ ایسی بنی منڈا کٹ بنی لنگی پہننے کو، نہیں تو وہ نائٹ پینٹ پہننے کو، اتنا بڑا پیٹ 3 مہینے کا رکھ لگا، ہاں لاگے پانی لا۔ انہیں صبح سے میرا نوشو نہیں ہے نہ بول کو، فکر سے کب آنگا کینا کب آنگا نینا بول کو، انہیں الٹا کاجل لگا کو، فیئر اینڈ لولی لگا کو، انہیں منہ دھو لے کو، اچھے کپڑے پہن لے کو، انہیں ایشوریا بن کو آئی تو انہیں نا کیا بن کو رہتا، مثال بھی آتی نہیں منجے معلوم، انہیں گھگو کے سگا رہتا، گھر کو جاتی کپڑے کی نکالتی، ذرا اچھے کپڑے میں بھی رہو، غلط کپڑے رہے تو اچھے کپڑے پہن لے کر رہو، ادھر بھی حسن ہو ادھر بھی حسن ہو، تب جا کر محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپا تو بھی میک اپ کر، جائز ہے۔ میں سہیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو اس علاقے کے بہت اہم نوجوان ہیں کہ ماہانہ ایک مجلس رکھے، آپ ان علماء کرام کو بلائے، مولانا شبیر صاحب کو، مولانا متی صاحب کو، مولانا مفتی صاحب کو بلائے، اور یہاں کے اور بھی علماء ہیں، بلا کر یہ تمام باتوں کو بار بار مذاکرہ، میک اپ کریں، میک اپ کرنا حرام نہیں اسلام میں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم ڈائریکٹ میک اپ کرو، کسی اور قوم کو یا کسی اور قوم والی کو سامنے رکھ کر میک اپ کرو گی تو وہ میک اپ غیروں کی مشابہت ہو جائے گی۔ یوٹیوب رکھ لے کو کر رہی ہے سب میک اپ، یہ ایک مشابہت۔ یہ بچے ذرا سامنے کے سب کے خاموش ہوتے نہیں با،
यूट्यूब को रख ले को मेकअप कर, ये गैरों की मुशाबहत। अल्लाह और उसके रसूल को बंदों का डायरेक्ट अमल पसंद आता है, लेकिन मुशाबहत पसंद नहीं आती। मुशाबहत अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं। क्या साफ आका ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। सब वाक़ियात कलीजा पानी हो जाएगा। हम पढ़ते हैं बेख्तियार आंखों से आंसू निकल जाते हैं, डर और खौफ पैदा हो जाता है। किसी कौम के किसी अमल को हसरत के साथ देखना भी ईमान से बाहर होने की खतरा है। अजाब में मुब्तला बुजुर्ग, मेरी माए और बहनें सुने, नॉर्मल दिन हमना नक्को किसका भी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल शुरू हो रहा है, नहीं 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 रोना। अगर तुम्हें दिसंबर को तुम्हारे हिसाब से आखिरी महीना समझते हैं साल का, समझो अब आज रात 12 बजे एक नए साल का आगाज हो रहा है। इसे ईसाइयों की तरफ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सूरज के एतबार से साल की इब्तिदा, मुहर्रम चांद के एतबार से साल की इब्तिदा अपनी जगह पर, लेकिन हमें इस जनवरी के पहली तारीख के पहले लम्हे की मुखालफत क्यों करते हैं? इसलिए कि दुनिया की तमाम कौमें इस तारीख के पहले दिन और पहले लम्हे को हद से ज़्यादा खुशी मनाते हैं, और खुशी में डूब कर तो वो हद से ज़्यादा अपनी इज्जतों को बर्बाद करते हैं। गाना बजाना, बाबा बाबा बाबा, इस्लाम में तो गाना बजाना बिल्कुल हराम, बिल्कुल हराम, बिल्कुल हराम। एक एक उन्वान शुरू हो रहा है, जबकि चंद जुमले बयान करने की मेरी आदत नहीं, बल्कि एक एक उन्वान, एक एक जुमला, एक एक उन्वान है। गाने बजाने से बचो, गाने बजाने से बचो, म्यूजिक से बचो। नात भी सुनना है, बगैर म्यूजिक के सुनो। अल्लाह रसूल का नाम कहाँ आ जाता कि वो चीज सही बन जाती क्या? शराब में शक्कर डाल डाले तो क्या शराब हलाल हो जाती? शराब में शहद डाल डाले तो क्या वो शहद हलाल हो जाता? शराब में हॉर्लिक्स डाल डाले तो क्या वो शराब हलाल हो जाता? हॉर्लिक्स अच्छी चीज, शहद अच्छी चीज और शक्कर अच्छी चीज, लेकिन जाकर मिली किसके साथ? अल्लाह रसूल का नाम म्यूजिक में आ गया तो क्या म्यूजिक हलाल हो जाती? म्यूजिक गाने में हो तब भी हराम, म्यूजिक खवाली में हो तब भी हराम, म्यूजिक हुजूर की पैदाइश की खुशी में हो तब भी हराम, म्यूजिक जनवरी की पहली तारीख को हो तब भी हराम। क्या आका फरमाए? आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि रात को मेरी उम्मत इंसानियत की सूरतें रखकर सोएगी, और जब सुबह को उठेगी तो उनके चेहरे बंदर और सुअर के हो जाएंगे। सहाबा तड़प गए, सहाबा तड़प गए, पूछने लगे या रसूल अल्लाह वो कौन सा गुनाह है जो उनके सूरतों को मस्ख कर देगा? आका फरमाते हैं कि उनका गुनाह क्या है कि वो गाने बजाने को हलाल समझेंगे, अल्लाह उनसे नाराज होगा और उनके चेहरे बंदर और सुअर के बना देगा। इसकी तहकीक में कभी फिर आऊँ तो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। मौलाना मौलाना शब्बीर साहब दामद बरकातहू आपके सामने इसकी बड़ी अजीब व गरीब तहकीक करेंगे। अब मौका नहीं, तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा बात हो रही है, मैं मुकद्दमे में अटका हूँ। गाने बजाने से बचो, गाने बजाने से बचो, म्यूज़िक से बचो। खुशी मनाने का भी इस्लाम में तरीक़ा है, लेकिन ये क्या खुशी है कि साल शुरू हो रहा है, गुजरा हुआ साल कैसा गुजरा वो गौर कर। कितने गुनाह हुए नोट कर लेकर बैठ, कितनी गलत नजर पड़ी किस पर नोट कर।
کیا کھایا کیا پیا نوٹ کر، کتنا حلال کتنا حرام نوٹ کر۔ 360 پر 5 دن ہوتے ہیں، 360 پر 5 دن ہوتے ہیں، ایک دن کو 5 وقت کی نماز، 1825 نمازیں سال کی گزری ہے، کتنے پڑھا کتنے نہیں پڑھا یہ نوٹ کر۔ دسمبر 31 11:59 سیکنڈ کھڑے رہتے ہیں، جنگ میں مجاہدہ کھڑے سکا، وہ ٹن بول کو 12 ہوتے ہی چمک گرا، وہ ٹن بول کو 12 ہوتے گری کہ کیا کھا لیا کیا بمڑیا۔ پہلے زمانے میں حاجی صاحب توجہ چاہتا ہوں، آپ کے خیالات ملتے جلتے ہیں اس لیے میں متوجہ پہلے زمانے میں رات کے 12 بجے کتے بھونکتے تھے نہیں؟ حاجی صاحب بولے بھونکتے تھے نہ کرے، رات کے 12 ہوتے گری کی ٹائم دیکھ کو بھوگے سگا بھوگتے تھے کتے۔ ہمیں گاؤں کو جاتے تھے، ہمارا گاؤں والا جا سمجھ میں یہ بات ہے، ٹائم دیکھ کو بھوگے سگا رات کو برابر 12 بجے کتے برابر ایک جرا شروع کرتا پورے شروع کر کو بول کو۔ ویسے آج کل انسان کتے سیلٹ ہو گئی، یہ لگا شروع ہو گئی، کتے سالٹ ہی لگا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستوں میرے پیاروں میرے بھائیوں، اے محمد کے غلاموں، ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ سب سے پیارا طریقہ ہے جو اللہ نے ہم کو زندگی گزارنے کے لیے عطا کیا ہے۔ ہم کو کسی کے طریقے کی ضرورت نہیں، کسی کے نقل کی ضرورت نہیں، کسی کے راستے کی ضرورت نہیں، کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں، کسی کے تعلیم کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا حبیب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا نبی کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا قرآن کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے صحابہ کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے امام ابو حنیفہ کافی ہے، امام شافعی کافی ہے، امام مالک امام احمد بن حنبل کافی ہیں، ہمارے لیے حضرت پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کافی ہیں، ہمارے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کافی ہے، ہمارے لیے حضرت خواجہ بندے نواز کافی ہے، ہمارے لیے حضرت بایزید بستامی کافی ہے، ہمارے لیے حضرت سفیان ثوری کافی ہے، ہمارے لیے حضرت صابر کلیری کافی ہے، ہمارے لیے بغداد کیا کہتے ہیں بختار کافی رحمت اللہ علیہ کافی۔ ہم نے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سوال چھوٹا سا کرتا ہوں، مجھے 5-10 منٹ اور دے دے۔ ایک سوال کرتا ہوں کہ جس کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہو، کیا وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھے گا؟ دیکھے گا؟ ہم نے ایسے شریفوں کو بہت دیکھا ہے جو نظر تک اٹھا کر کسی کو دیکھتے نہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جب حسن کی دولت ہمارے گھر میں ہے تو ہم باہر کے کچرے پر نظر کیوں کریں؟ حسن کی دولت ہے ہمارے پاس، جسے دیکھتے ہیں انگ خوش ہو جاتا ہے، نظر خوش ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ہے کیا حسن ہے، کیا حسن ہے، ہمیں کیوں ان فرتوتوں کو دیکھے؟ ہمارے پاس تو ہے۔ اور ایک مثال، جس کے گھر میں دن کے اجالے میں ڈائریکٹ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، کیا وہ گھروں میں لائٹ ڈال کر اپنی دولت برباد کرے گا؟ ہماری زندگی کے اجالے کے لیے ہمارا نبی سورج بن کر ہمارے لیے آیا ہے، یہی کافی ہے، ہم کو کسی کے چراغوں کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ چراغے ہیں جو ہواؤں کے زور سے نہیں، انسانوں کے بھوک سے بھی بجھ جاتے ہیں، ہواؤں کے زور سے نہیں، انسانوں کے بھوک سے بجھ جاتے ہیں۔ لیکن سورج کو ساری دنیا مل کر بجھتا نہیں، اس سورج کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو اس کا طریقہ چاہیے، کسی کا طریقہ نہیں، کسی کا طریقہ نہیں، ہیپی نیو ایئر بھی نہیں، ہیپی برتھ ڈے بھی نہیں۔
केक भी काटो नको, जेब भी काटो नको, गला भी काटो नको, बकरीद में बकरा काटो। क्या मुफ्ती साहब, केक भी नहीं, जेब भी नहीं, गला भी नहीं, बकरीद में बकरा काटो, खाओ खिलाओ। सुन्नत को छोड़ने वाले का चेहरा क़ियामत में काला हो जाता है, गैरों की नकल नहीं। बुजुर्ग ने फरमाया, प्यारे, नमाज नहीं छोड़ा, रोजा नहीं छोड़ा, तिलावत नहीं छोड़ा, झूठ नहीं बोला, जिना नहीं करा, सूद नहीं खाया, अल्लाह के पास बड़े ही इत्मीनान के साथ हाजिर हुआ कि अल्लाह ने तौफीक बख्शी, इबादत की, इबादतों का ढेर है मेरे पास। अल्लाह ने कहा, क्या लाया? ये सब लाया। रख, एक सवाल का जवाब दे। क्या अल्लाह? याद है एक दिन फला जगह से जा रहा था तू? जी अल्लाह। पान खा रहा था, पान? हाँ अल्लाह, आदत थी, जायज ना अल्लाह, पान भी, पत्ता भी, सुपारी भी, चुन्ना भी। मैं क्या नाजायज बोलिया? गद्दा खड़ा था नहीं, याद है? याद है अल्लाह। पान खाते खाते लाल थूक तूने गधे पर थूका, याद है? याद है अल्लाह। वक्त होली का था जी, तुम्हारा पान खाना मुझे बुरा ना लगा, गधे पर थूके, अच्छी बात तो नहीं, लेकिन मैंने माफ कर दिया। लेकिन थूकते 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 तुमने क्या कहा? तुमको कोई होली नहीं लगाया, लाल पीला नहीं किया, चलो हम तुमको लाल पीला करेंगे, ये कहकर तुमने थूका। और तुम जिसका कलमा पढ़े उस नबी का फरमान भी तुम्हारे पास था, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। तुम्हारे नबी ने क्या कहा, मेरे मोहम्मद ने क्या कहा? सब कुछ हो, लेकिन कोई बंदा दूसरे कौम के आदमी की या दूसरे कौम के किसी अमल की नकल करता है तो वो उसी में चले जाता है। तुम थूके ये सोच कर कहकर होली है, उसी वक्त हमने तुमको यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। कितने कामा हम गैरों की नकल की करते हैं, जूं तक रेंगती नहीं, मालूम तक नहीं। तमाम बातों को काटता हूँ, नतीजा बता देता हूँ मैं। ये बदअमली क्यों हो रही है मालूम? इल्म के ना होने की वजह से। जिस जमाने में इल्म हासिल करना था, पढ़ने के दौर में जब पढ़ना था, हमने मकातिब में खुद भी पढ़े नहीं, हमारे बच्चों को भी भेजकर पढ़ाया नहीं। हमको नहीं मालूम कि क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज़ क्या नाजायज़, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, क्या सुन्नत क्या बिदअत, क्या फ़र्ज क्या वाजिब, क्या सुन्नत क्या मुस्तहब, पढ़े नहीं। इसलिए हम नाम के मुसलमान रह गए, हमारे पास ऐन अमल, ऐन इस्लाम के मुताबिक अमल नहीं है। बदल जाओ मेरे दोस्तों, इसी को समझाने के लिए ऐसे जलसे मुनक्किद करते हैं। मैं तमाम बातों को काट दिया, तमाम बातों को काट दिया। रिस्क का मालिक अल्लाह है। चेहरा धोते वक्त एक दुआ पढ़ी जाती है, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, और एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, चेहरा धोते वक्त जो अल्लाह का बंदा इस दुआ को पढ़ता है, पूरी ज़िंदगी कभी फ़क़्र व फ़ाक़े में मुब्तला नहीं होता। और ये आज भी हमारे तजुर्बात में दाखिल है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे मदरसे में, बोलो इंशाअल्लाह। नमाज सीखेंगे,
قرآن سیکھیں گے، دعائیں سب سیکھو۔ جیسا کہ کسی نے کہا کہ علم کے حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آج نوجوان ہر کام کرتا ہے، شرماتا نہیں۔ نورانی قاعدہ لے لے کو جا کو مکتب میں بیٹھ کو حضرت کے پاس پڑھنا کا تو شرماتا، کیا شرم کی بات ہے، یہ تو فخر کی بات ہے۔ آخر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، میں بھی قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ سعادت کی بات ہے۔ پڑھو، مدرسوں میں ایمان بناؤ، عمل کرو، خود بھی بچو، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اس وقت دنیا کے بڑے اولیاء میں سے ایک ہیں۔ یہ ساتھی میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کی ایک کتاب لے کر آئے ہیں، گھر جنت کیسے بنے۔ بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب میں شوہر کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کی کیسی تربیت کرنا، گھر میں کیسے رہنا، بڑی اچھی باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت نے نقل فرمائی ہیں۔ کافی گھروں میں انقلاب بھی آیا، تبدیلی بھی آئی، لوگ بھی بدلے۔ آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں وہ خریدیں، پڑھیں، عمل کریں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کبریٰ خانم صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، چھوٹی سی بچی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ سید نیاز ابن عبد الکریم صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، دعا کی درخواست ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام عالم اسلام کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ امتیاز صاحب کافی دنوں سے بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے سی ڈی کیسٹ بھی ہے حضرت والا کے بیانات کی، بہت ہی اہم بیانات اس کے اندر موجود ہیں۔ جاتے ہوئے اسے بھی خریدنے کی کوشش کریں۔ جس کتاب کا اعلان کیا گیا ہر گھر کے اندر اس کتاب کا ہونا لازمی ہے، آپ حضرات اسے خریدتے ہوئے بھی جائیں۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ جنوری کی 19 تاریخ کو نظر آباد کے اندر انشاءاللہ حضرت مولانا کا جلسہ ہوگا، بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات ابھی سے اس تاریخ کو نوٹ فرما لیں، 19 جنوری کو نظر آباد تمکور کے اندر۔ الحمدللہ تمام حضرات بڑی دیر تشریف رکھیں، دعا ہو جائے گی۔ جلسہ اور حسن خوبی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ الحمدللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام علماء کرام جو یہاں جمع ہوئے ہیں، تمام شہر ٹمکور کے علماء، الحمدللہ یہاں کے نوجوانوں کی اس تمام انتظام پر، نظم و نسق پر ماشاءاللہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس جگہ پر رہتے ہوئے الحمدللہ اتنا بہترین پنڈال سجایا، اتنے بہترین مجمع کا انتظام کیا، بیٹھنے کا انتظام اور پوری پاکی صفائی کا انتظام۔ ماشاءاللہ آپ نوجوانوں کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں، یہ آپ حضرات کا جذبہ ہی تھا جو حضرت والا کو الحمدللہ مستقل 2 گھنٹے، اور اگر وقت ملتا تو حضرت والا اور اپنی بات طویل فرماتے، پھر بھی بڑی کافی و شافی تسلی بخش اور دلوں کو جھنجھوڑنے والا کلام حضرت والا نے یہاں اس مختصر سے مجمع کے اندر بڑے شاندار انداز میں کیا۔ یہ آپ حضرات کے نوجوانوں کے جذبے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جذبے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے ذمہ داروں کو اور محلے کی تمام مرد و عورتیں جنہوں نے بھی یہاں اپنے رائے کے ذریعے، اپنے مشورے کے ذریعے اور اپنے جان و مال اور محنتوں کے ذریعے جو اس کے اندر حصہ لیے، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی اس میں حصہ لینے کو بے حد قبول فرمائے، اور اس طریقے سے مسجد، مدرسے اور اپنے محلے کے اس طریقے سے اصلاحی کام کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ آپ تمام نوجوانوں کو بھرپور ہمت اور طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال اس جلسے کے جو بھی منتظمین حضرات ہیں، ہم ان کے بصمیم قلب شکر گزار ہیں۔ یہاں کے علماء، ائمہ، یہاں کے جو حفاظ کرام بہت دنوں سے الحمدللہ اس کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اور مکمل طریقے سے اس پورے جلسے کو انہوں نے شروع سے آخر تک سنبھالا اور مکمل
اختتام تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کے ائمہ کو, علماء کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. آخر میں ہم حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں تمام بستی والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیہ کلمات سے نوازے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے. ضرور ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام, ایک ضروری اعلان ہے. جو حضرات کے جو جمعہ کے بیانات جو مسجد میں ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ریکارڈنگ ہوتی ہے اور اس کی کیسٹ بھی تیار ہو کر ہے, اور جمعہ میں الگ الگ عنوانات ہیں. پھر تاخیرات میں بھی حضرت کے جو بیانات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. پہلی تاخیرات کا عنوان ہے نمازوں کو ضائع کریں گے تو قیامت کا وقت قریب آئے گا. دوسری تاخیرات موت اور قیامت. تیسری تاخیرات دین بیچ کر دنیا بنانے لگیں گے. چوتھی تاخیرات قیامت کے قریب انصاف کمزور ہو جائے گا. پانچویں تاخیرات قیامت کے قریب عورتوں کا غلط فیشن. پھر جمعہ کے بیانات بھی الگ الگ عنوانات ہیں. اسی لیے آپ سے ادب درخواست کرتا ہوں, بس یہ کیسٹ کی قیمت صرف 30 روپے ہے. ہمارا پیسہ بیکار غلط جگہوں پر لگ جاتا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ کیسٹ لے جا کر اپنے گھروں کے اندر مستورات کو اور آپ خود اور اپنے بچوں کو سب کو سنائے. ایک تحفہ سمجھ کر لیتے ہوئے جائے. جزاک اللہ خیر. لك الحمد لك شكر يا الله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جانی انجانی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس چھوٹے سے گاؤں میں اتنا بہترین انتظام صرف تیرے اور تیرے حبیب کی محبت اور دین کی فکر کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے. پورے انتظامات کو قبول فرما. اس کا بھی جو حصہ لگا بہترین بدلہ اور اجر عطا فرما. جتنی باتیں مولا کریم سنائی گئی سنی گئی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کیا کریں, گناہوں میں لت پت ہے, دل مردہ ہو چکا ہے, عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو چاہے تو مولا کریم ہم عمل سے آراستہ ہو سکتے ہیں. تو خود فرماتا ہے میرے بندوں کے دل میرے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں. مولا کریم تو پھیر دے طاعت کے لیے. مولا کریم تو ہمارے دلوں کو پھیر دے اور ہمارے لیے عبادت اور عمل آسان فرما دے. گناہوں کو مشکل سے مشکل تر بنا دے. مولا کریم ہم کبھی کسی گناہ کو جان کر کرتے ہیں تو کبھی گناہ کا احساس ہی مر جاتا ہے, ہم اسے کر بیٹھتے ہیں. پتہ نہیں کہ قیامت میں ہمارا کیا ہوگا. مولا کریم ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما. شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرما. حرام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غیروں کا طریقہ اچھا نظر آ رہا ہے اور ہم کو ہمارے نبی کا طریقہ عجیب نظر آ رہا ہے. مولا کریم یہ ہمارے دل کے مردہ ہونے کی علامت ہے. ہمارے نبی کے ایک ایک عمل کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. محبوب کیا مولا, نبی کے ہر عمل کو ہماری زندگی بنا دے. مولا ہمارے نبی کے عمل کو ہماری زندگی بنا دے, سنت والی زندگی بنا دے. ہمارا بیٹھنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا سونا, ہمارا جینا, ہمارا مرنا سب سنت کے مطابق بنا دے مولا. ورنہ اللہ تیرے اس پیارے حبیب کو ہم چہرہ تک دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اے اللہ آپ کی سفارش کے بغیر ہمارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا. اگر ایسی حالت رہی
सिफारिश की दरख्वास्त लेकर हम आका के पास कैसे जाएंगे। اے اللہ ہم کو ہمارے آقا کا عمل محبوب بنا دے، زندگی بنا دے، سنت سے آراستہ کر محمد، سنت سے آراستہ کر، ہماری نسلوں کو سنت کا پابند بنا، ہمارے گھر کی عورتوں کو سنت کا پابند بنا، ہمارے دوست احباب کو سنت کا پابند بنا، سنت کا بول بالا فرما۔ اللہ ساری دنیا ایک ہو چکی ہے تیرے آقا کی سنتوں کو مٹانے کے لیے، ہمارے نوجوان بھی گمراہ اور بہکتے جا رہے ہیں، حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی نیک صالح جوڑے عطا فرما، جن کو اولاد نہیں مولا تو اپنے فضل سے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہر چیز تو آپ ہی دینے والے ہیں اور یہ بھی آپ ہی دیتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، سب دروازے بیکار ہیں، آپ کا دروازہ ہی حقیقی دروازہ ہے۔ آپ اپنے طرف سے اولاد عطا فرمائیے، جن کو بیٹے ہیں بیٹیاں عطا فرمائیے، جن کو بیٹیاں ہیں بیٹے عطا فرمائیے، جو خالی ہیں ان کو گود کو اولاد سے بھر دیجیے، تجارتوں میں برکت عطا فرما، روزی روٹی میں برکت عطا فرما، غیب سے فیصلے فرما۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، دشمنوں سے حفاظت فرما، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اذان ہو چکی ہے، تمام حضرات نماز کا اہتمام کریں، نماز ضرور پڑھ کر جائیں۔ ابھی فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی مسجد کے اندر، تمام حضرات مسجد کا رخ کریں، نماز ادا کریں۔